बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस हस्ती के बारे में बात करेंगे वो अली बिन उस्मान हजवीरी दाता साहब हैं, अलमरूफ दाता साहब। उनकी शख्सियत पे बात करने के लिए कुछ अहम मौज़ूआत हैं जो कि सिर्फ़ उनके साथ ही मंसूब हैं। ये उनका एक ख़ास फ़जीलत भी हो सकती है दूसरे सूफ़िया कराम पर, दूसरे औलिया अल्लाह के लिए। जैसे कि मिसाल के तौर पे अली बिन उस्मान हजवेरी को दाता साहब क्यों कहा जाता है? क्या उनको दाता साहब कहना जायज़ है? उनका मज़हब क्या था? वो किसके मुरीद थे? किसके कहने पे उन्होंने कश्फुल महजूब लिखी? कश्फुल महजूब की ज़ुबान क्या थी? कश्फुल महजूब के बुनियादी मज़ामीन कौन कौन से थे? अली बिन उस्मान हजवेरी अलमरूफ दाता साहब का लोगों को सीधे रास्ते पर चलाने के लिए रास्ता कौन सा उन्होंने अपनाया? तो इन तमाम तर सवालात का जवाब हम आज इस वीडियो में आपको देने की कोशिश करेंगे। वैसे तो अगर दाता साहब की ज़िंदगी के ऊपर अगर बात की जाए तो मेरे ख़्याल से एक वीडियो नहीं, उनके लिए सैकड़ों वीडियो भी अगर बनाई जाए तो वो भी कम है। क्योंकि अगर आप इनकी किताब कश्फुल महजूब का मुताला करें तो मालूम होगा कि दाता साहब जो हैं अली बिन उस्मान हजवेरी, वो किस कदर इल्म रखते हैं। हालांकि वो अपनी ही इस किताब के मुकदमे में दर्ज करते हैं कि वो अपनी किताबें पीछे छोड़ आए थे, लेकिन इसके बावजूद आप उनकी कश्फुल महजूब जो कि एक फ़ारसी ज़ुबान में लिखी गई किताब है उसको पढ़ के देखें, उसका मुताला करके देखेंगे, आपको मालूम होगा दाता साहब कितनी एक अजीम और इल्मी शख्सियत थे। जैसा कि वीडियो के शुरू में मैंने आपको कहा कि क्या अली बिन उस्मान हजवेरी को दाता साहब कहना जायज़ है, या क्या उनके लिए ये जो लक़ब इख्तियार किया गया या इस्तेमाल किया जाता है ये सही है या गलत? अल्लाह अज़्ज़ा वजल की बेशुमार सिफ़ात हैं, जैसे कि वो राज़क़ भी है, जैसे कि वो माफ़ करने वाला भी है, तव्वाब भी है, रहीम भी है, गफ़्फ़ार भी है, क़हार भी है, जब्बार भी है, वकील भी है, कारसाज़ भी है, बेहतरीन तदबीर करने वाला भी है। अल्लाह ताला की बेशुमार सिफ़ात हैं। अल्लाह ताला ने अपनी उन सिफ़ात में से कुछ सिफ़ात अपने महबूब और बरगज़ीदा बंदों को अता की। तो इसी तरह से आज के दौर में आप ये देखें, इस तरह जैसे हम किसी के यहाँ काम करते हैं तो हमारे रिज़्क़ का ज़रिया अल्लाह ताला ने उसको बनाया हुआ है। दर हकीकत तो रिज़्क़ देने वाली ज़ात अल्लाह की है, लेकिन एक ज़रिए से अल्लाह ताला ने उसको भी हमारा राज़िक़ मुकर्रर किया है। इसी तरह से आप किसी से झूठ और सच की गवाही लेना चाहते हैं, शाहिद उनका लफ्ज़ अल्लाह ताला अपने लिए भी इस्तेमाल करता है, लेकिन हम उससे गवाही लेते हैं। अल्लाह का एक वस्फ़ है कि अल्लाह ने लोगों को भी ये दिया कि लोग भी एक दूसरे की गवाही दे सकें, हाज़िर व नाज़िर। फिर देखें तो इसमें गवाही में हम देखते हैं कि कौन सा शख्स या कौन सी शख्सियत उधर उस वक़्त मौजूद थी या नहीं थी। इसी तरह से यानी कि कुछ लोगों का नज़दीक ये उनको शिरक लगता है, ये उनको बिदअत लगता है, लेकिन अगर हकीकत देखी जाए इस लफ्ज़ की, दाता साहब, दाता कहते हैं देने वाले को, तो वो जो आपको चीज़ मिल रही है वो इल्म भी हो सकता है, वो रिज़्क़ भी हो सकता है, वो हदायत भी हो सकती है, वो तरीक़त भी हो सकती है, वो तमाम तरह की चीज़ें हो सकती हैं जो कि एक इंसान को बेहतरीन ज़िंदगी गुजारने के लिए दरकार हैं। दाता साहब जिस दौर में यहाँ पे तशरीफ़ लेके आए बरसगीर पाक व हिंद में, तो हमें नज़र आता है कि उनके इर्द गिर्द के जो लोग थे वो किस किस तरह की बुराइयों में मुब्तला थे, वो किस किस तरह की आजमाइशों में मुब्तला थे, वो किस किस तरह की बेरोज़गारियों में मुब्तला थे, या वो किस किस तरह की तोहमात में मुब्तला थे। दाता साहब ने उनको दीन इस्लाम का पैगाम पहुंचाया, दाता साहब ने उनको दीन इस्लाम की पहचान दी, दाता साहब ने उनको अल्लाह ताला की पहचान दी, दाता साहब ने उनको एक अच्छा रास्ता दिया, दाता साहब ने भूखों को खाना दिया। देने वाली अल्लाह की ज़ात थी, लेकिन रास्ते में एक वसीला बने। किसी चीज़ को पहुंचाने के लिए एक दूसरे इंसान के लिए जो सबसे बुनियादी और ज़रूरी चीज़ है वो मैसेंजर है। तो जैसे अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, इन्नी जाइलुन फिल अर्दी खलीफा, कि इंसान को ज़मीन में अल्लाह ताला ने अपना खलीफा नामज़द किया है। यानी कि तमाम तर चीज़ें जो अल्लाह ताला ने इन लोगों तक पहुंचानी थी वो अल्लाह ताला ने इंसानों के ज़रिए से ही पहुंचाई। तो दाता साहब ने उस दौर में अपने फैज़ को आम किया
اس کو کسی امیر کے لیے نہیں رکھا، صرف اس کو کسی غریب کے لیے نہیں رکھا، اس کو کسی پڑھے لکھے کے لیے، آج کل جیسا ہمارا معاشرہ ہے کہ صرف ایک خاص طبقے کے لیے کچھ چیزیں مخصوص ہو کے رہ جاتی ہیں۔ داتا صاحب نے یہ تمام چیزیں ہر ایک کے لیے عام کی، جس کی وجہ سے ان کا نام داتا صاحب مشہور ہو گیا، اس دور میں بھی اور آج کل کے دور میں بھی، کیونکہ لوگ وہاں سے اپنی منہ مانگی مرادیں حاصل کرتے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ہی ساتھ داتا صاحب نے کتاب کیوں لکھی؟ داتا صاحب اپنی ہی کتاب کے مقدمے میں لکھتے ہیں کہ ان کے ایک دوست ابو سعید حجویر جو ان کے ساتھ ہی آئے تھے خراسان سے، ان کے کہنے پہ، ان کی فرمائش پہ انہوں نے یہ کتاب لکھی۔ داتا صاحب مرید کن کے تھے؟ داتا صاحب ابو الفضل محمد بن حسن قتلی کے مرید تھے، اور داتا صاحب کا مذہب کیا تھا؟ وہ حنفی مذہب سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ تمام تر چیزیں ان کی کشف المحجوب میں مذکور ہیں۔ پھر داتا صاحب نے کشف المحجوب کے علاوہ بھی بے شمار کتابیں لکھی، جن میں سے کچھ تو خواص تک پہنچی لیکن کچھ نہیں پہنچ سکی۔ لیکن داتا صاحب کی جو کشف المحجوب ہے وہ ہر ایک قاری تک پہنچی، ہر ایک طبقے تک پہنچی، ہر ایک اہل زبان تک، اہل علم تک، ہر ایک اہل طریقت تک پہنچی۔ کشف المحجوب کی بنیادی زبان جو ہے وہ فارسی ہے۔ اچھا، فارسی میں کیوں لکھی؟ ایک سوال یہ بھی ہو سکتا ہے۔ فارسی میں لکھنے کی وجہ یہ تھی کہ اس سے پہلے تک جتنی بھی کتابیں تھیں وہ تمام تر عربی زبان میں تھی۔ تصوف کی بنیادی بکس، مدر بکس آف مسٹیزم، وہ تمام تر جو تھی وہ عربی زبان میں تھی، تو بر صغیر کی زبان فارسی بھی تھی، تو ضرورت اس امر کی پیش آئی کہ اس تمام تر تعلیمات کو فارسی زبان میں قلم بند کیا جائے۔ تو ابو سعید حجویر نے کچھ آپ سے سوال کیے کہ آپ کو وہ بتائیں تصوف کیا ہے، کہ آپ کو وہ بتائیں تصوف کی اصل حقیقت کیا ہے، تصوف یا صوفیہ کی پہچان کیا ہے، یا اس کے اوپر جتنے بھی قسم کے الزامات لگائے جاتے ہیں کیا ان کا تصوف سے کچھ تعلق ہے یا نہیں۔ تو داتا صاحب نے ان تمام تر سوالوں کے جواب میں کشف المحجوب کو لکھا۔ پھر وہ اپنی اس کتاب کی وجہ تسمیہ کہ اس کے نام کے لیے کشف المحجوب کے لفظ کو ہی منتخب کیوں کیا۔ کشف کا معنی ہے کھولنا، ظاہر کرنا، واضح کرنا۔ محجوب کا معنی ہے پردے کو، حجاب سے محجوب، یعنی کہ وہ چیزیں جو چھپی ہوئی تھیں ان کو واضح کیا داتا صاحب نے اپنی کتاب کے ذریعے۔ پھر وہ اسی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اس کے دو معنی ہیں، ایک عوام کے لیے، ایک خواص کے لیے۔ عوام کے لیے یہ معنی اس وجہ سے ہے تاکہ عوام کے لیے جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی اور بے علم اس کتاب کو دیکھ کر اپنی طرف منسوب نہ کر لے، جیسے کہ داتا صاحب کے دیوان کے معاملے میں ہوا کہ انہوں نے ایک شاعری کا دیوان لکھا، لیکن کوئی سرقہ کرنے والا، سرقہ کہتے ہیں عربی زبان میں چور کو، کوئی چوری کرنے والا ان سے وہ دیوان پڑھنے کے لیے لے کے گیا، لیکن اس نے بعد میں اپنے نام سے اس کو منسوب کر لیا۔ تو داتا صاحب نے کہا کہ ایک معنی جو اس کتاب کے نام کو لکھنا تھا وہ یہ تھا عوام کے لیے کہ کوئی اور اس کو اپنے نام سے منسوب نہ کر لے۔ ایک خواص کے لیے جو معنی تھا کہ پڑھنے والا جو قاری ہے اس کو معلوم ہو جائے کتاب کے نام سے ہی کہ یہ کتاب لکھنے والا جو ہے وہ کتنا اہل علم ہے، اور کتاب لکھنے والے نے اس مضامین میں یا ان کتاب میں کس طرح سے کن کن چیزوں کو بیان کیا ہوگا۔ یعنی کہ کتاب جو ہے وہ بنیادی طور پر لکھنے والے کی عنادار ہوتی ہے، وہ لکھنے والے کا پتہ دیتی ہے وہ کتنا اہل علم ہے، کتنا باذوق ہے، اور کتنی وہ تحریری صلاحیتوں کا مالک ہے۔ تو داتا صاحب نے یہ دونوں معنی جو ہے ان کو اپنی کتاب میں بیان فرمایا۔ پھر اس کے ساتھ ہی ساتھ اگر ہم داتا صاحب کی کتاب کو دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے اس کے بنیادی مضامین کون کون سے ہیں۔ اس سے پہلے ہم اس چیز کے اوپر بات کرتے چلیں کہ اس کتاب کو لکھنے کی ضرورت پیش کیوں آئی۔ اس دور کے جو لوگ تھے انہوں نے تصوف کی شکل کو بگاڑ کے رکھ دیا تھا، ایک خاص قسم کا خرقہ پہن کے وہ اپنے آپ کو صوفی ظاہر کرتے تھے، لیکن ان کے اعمال، ان کے حرکات و سکنات جو تھی وہ صوفیہ یا تصوف یا اولیاء اللہ والی نہیں تھی۔ تو ان کو دیکھ کے بہت سارے لوگ جو تھے وہ گمراہ ہو رہے تھے، تو اس وجہ سے ان سے یہ سوال کیا گیا، تو انہوں نے ان تمام تر سوالوں کے جواب میں کشف المحجوب کو تحریر کیا۔ کشف المحجوب کا تھوڑا سا آپ کو، ویسے تو ڈیٹیل میں ویڈیو بنانی چاہیے ان تمام موضوعات کے اوپر، اور اللہ تعالیٰ نے اگر زندگی دی تو انشاءاللہ تعالیٰ کبھی اس طرح سے بھی ایک سلسلہ شروع کیا جائے گا کہ داتا صاحب کی کتاب کے جتنے بھی چیپٹر ہیں ان کو 1 بائی 1 کر کے عام لوگوں تک بھی پہنچایا جا سکے، جس سے ان کی
علم کا، ان کی فضیلت کا اور ان کی تمام تر صلاحیتوں کا ایک عام انسان کو بھی اندازہ ہو سکے۔ جی، علی بن عثمان حجویری کے حافظہ اور تبحر علمی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ان کے پاس حالانکہ کتاب موجود نہیں تھی، وہ ذکر کرتے ہیں کہ وہ اپنی کتابیں وہاں پہ چھوڑ آئے ہیں، اس کے باوجود آپ کشف المحجوب میں آیات، احادیث، علم الکلام، علم البلاغہ، علم التفسیر، اصول تفسیر، حدیث، علم التصوف، علم تاریخ اور دیگر فنون سے بھرپور بحثیں جو ہیں وہ آپ کی کتاب میں نظر آتی ہیں۔ کشف المحجوب فارسی میں نثر اور طرز انشاء ادبی اسلوب میں تحریر کی گئی نایاب کتب میں سے ایک کتاب ہے۔ علی بن عثمان حجویری نے قرآن کریم کی 27 صورتوں میں سے 241 آیات، 1148 احادیث، 352 اقوال، 42 عربی اشعار، 200 ابحاث سیرت، 388 صوفیہ مشائخ کے اسماء گرامی اور ان کے حالات زندگی بیان کیے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ہی ساتھ علی بن عثمان حجویری کشف المحجوب میں صوفیہ کرام کے بارے میں بات کرتے ہیں، صحابہ کرام کے بارے میں بات کرتے ہیں، خلفائے راشدین کے بارے میں بات کرتے ہیں اور کبار صحابہ کے بارے میں بات کرتے ہیں، پھر کبار صوفیہ کے بارے میں بات کرتے ہیں، پھر اپنے ہم اثر صوفیہ کے بارے میں بھی وہ گفتگو کرتے ہیں، جیسے کہ ابو نصر سراج طوسی ہیں، جیسے کہ رسالہ کشیریہ کے مصنف عبدالکریم بن حوازن کشیری ہیں۔ ان تمام کے بارے میں وہ گفتگو کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ انہوں نے ان کی کتابوں سے بھی کچھ استفادہ کیا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ہی ساتھ داتا صاحب کی کتاب کے جو بنیادی مضامین ہیں، سب سے پہلے باب میں وہ علم کی اہمیت کو بیان کرتے ہیں۔ ہر چیپٹر میں آپ کو نظر آئے گا کہ پہلے وہ آیات قرآنیہ لے کے آتے ہیں، پھر اس کے بعد احادیث لے کے آتے ہیں، پھر اس کے بعد صحابہ کرام کے اقوال لے کے آتے ہیں، پھر تابعین کے، پھر تبع تابعین کے اور پھر دیگر صوفیہ کے اقوال لے کے آتے ہیں۔ آخر میں اس بات کو مزید واضح کرنے کے لیے وہ اپنا بھی اخذ نتائج کا منہج اپناتے ہوئے اپنا بھی ایک نتیجہ جو ہے وہ آخر میں بیان کرتے ہیں، اور آپ کو علم کی اہمیت اس بات سے بھی واضح ہو جائے گی کہ داتا صاحب نے سب سے پہلے جو بنیادی چیپٹر باندھا وہ علم کے اوپر تھا۔ پھر اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کی کتابوں میں جو دیگر ہمیں چیپٹر نظر آتے ہیں، توبہ ہے، متعلقات توبہ ہے، جود و سخا ہے، خرقہ پوشی ہے، بیعت ہے، پھر سماع قوالی کے اوپر آپ نے بے شمار گفتگو کی ہے، جس کو 10 ابواب میں آپ نے قلم بند کیا ہے کہ سماع کسے کہا جاتا ہے، کس طرح کا سماع جائز ہے، کس طرح کے سماع کو سننا چاہیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر ایک مکمل ویڈیو بنے گی جس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ سماع جو ہے دراصل یہ قرآن کا سماع ہے، دراصل یہ حدیث کا سماع ہے، دراصل یہ اچھی باتوں کا، اچھی نصیحتوں کا سماع ہے، جس کو آج کل کے لوگوں نے کس رنگ میں رنگ دیا ہے۔ تو داتا صاحب نے سماع کے اوپر مزید مفصل گفتگو کی ہے۔ پھر اس کے ساتھ ہی ساتھ مشاہدہ ہے، بھوک ہے، چلنے کے آداب ہیں، پھرنے کے آداب ہیں، کھانے پینے کے آداب ہیں، سونے کے آداب ہیں، ملاقات کے آداب ہیں، محبت کے آداب ہیں، یہ تمام تر چیزیں داتا صاحب اس میں بیان کرتے ہیں۔ پھر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جو کہ کسی بھی انسان کے لازمی جز ہیں، بلکہ دین اسلام کے لازمی جز ہیں، داتا صاحب ان کو بڑے اچھے طریقے میں بیان کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ایک صوفی کی نماز، ایک صوفی کا حج، ایک صوفی کے صوم و صلات، ایک صوفی کا قرآن پڑھنا، یہ تمام تر چیزیں کیسی ہونی چاہیے۔ داتا صاحب نے ان تمام تر گفتگو کو اپنی کتاب میں بہت ہی اچھے اور مدلل انداز میں بیان کیا ہے۔ پھر اس کے بعد داتا صاحب مناظر بھی تھے، انہوں نے بے شمار مناظرے بھی کیے جس میں انہوں نے ان تمام تر چیزوں جو کہ ایک صوفی کے اوپر الزامات لگائے جاتے ہیں ان کا رد بھی کیا، اور دین اسلام کے فروغ کے لیے بھی انہوں نے اپنے آپ کو بحیثیت مناظر منوایا۔ داتا صاحب کا شجرہ طریقت حضرت علی سے جا ملتا ہے۔